अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उवैस अहमद और आज मैं आपके साथ मौजूद हूं मार्टिन डॉ मैट टॉक्स में। मैट टॉक्स में हम आपकी मुलाकात मुख्तलिफ स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर से करवाते हैं। आज हम मौजूद हैं डॉक्टर AQ खान सेंटर, डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में, और यहाँ के सरबरा डॉक्टर शुएब अहमद साहब हमारे साथ हैं, जो कि माहिर नफ्सियात सितारे इम्तियाज़ हैं, और आज हम इनसे अपनी गुफ्तगू आगाज़ करेंगे फॉर कोविड-19 एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया। डॉक्टर साहब कुछ अगर आप इस इदारे के बारे में बताएं। जी, ये इदारा तो 2 दहाइयों से कराची के लोगों की खिदमत कर रहा है जो नफ्सियाती, जहनी और नशावर अद्वियात के इस्तेमाल में मुलव्वस है। 2017 में इस इदारे को डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के हवाले कर दिया गया, और अब जो है ये डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, जहाँ के वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद सईद कुरैशी साहब हैं, और उनकी ज़ेर क़यादत ये दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहा है और बहुत अच्छा काम कर रहा है कराची के तमाम लोगों के लिए, पूरे कराची के लिए। मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई बेहतर, इससे ज़्यादा ऑर्गेनाइज और इतना वेल इक्विप्ड कोई साइकेट्रिक फैसिलिटी कम से कम सिंध में नहीं है। राइट सर। डॉक्टर साहब, कोरोना वायरस दुनिया भर में खौफ की अलामत बनता जा रहा है। इस वबा से सर कैसे निपटा जाए? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा टॉपिक आपने चुना है आज। ज़ाहिर है मार्टिन डॉ वाले जो है वो साइंटिफिक उसमें बहुत काम करते हैं, हम बहुत अरसे से आपसे वाकिफ़ हैं। कोविड-19 जो है चूँकि एक वायरस है, ना नज़र आने वाली चीज़ है, कोई अलामात आपको फौरी तौर पर नहीं होती हैं, 2 हफ्ते का टाइम लग जाता है, तब तक आप अगर इन्फेक्टेड हो तो आप 100 लोगों को तो कम से कम इन्फेक्ट कर देते हो, जितना हमारी थिक पॉपुलेशन है उस हिसाब से। तो उसका एक खौफ तो बिल्कुल होना है। हालांकि इसकी जो मोर्टेलिटी है, यानी कि मौत होने के इम्कानात, वो बहुत कम हैं बनिस्बत दूसरी बीमारियों के, मगर इसका चूँकि अलामात फ़ौरन नहीं आती हैं तो वो एक खौफ। उसके बाद आपका मीडिया जो है वो हर वक्त आपको दिन रात बम्बार्डमेंट कर रहा है, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा एक खौफ की फ़िज़ा कायम है। उस सिलसिले में जो है वो आप फिर आगे बात करेंगे तो हम इसको बताएंगे, मगर इससे हमें निकलना है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। जो मीडिया बम्बार्डमेंट कर रहा है, आप टीवी चैनल्स ले लें, व्हाट्सएप मैसेजेस ले लें, सोशल मीडिया, हर जगह बात कोरोना की ही हो, और ये सारी चीज़ें सर जहनी दबाव को ना मज़ीद बढ़ाती हैं, स्ट्रेस में इंसान को मुब्तला करती हैं। डॉक्टर साहब, इनसे बचा कैसे जाए? जी, बचा कैसे जाए तो तभी है जब आपके पास मुनासिब हथियार हो, आपने अपनी तैयारी की हुई हो। किसी भी ख़तरे से बचने के लिए जो है वो आपके पास तमाम तर लवाजमात होने ज़रूरी हैं, अदरवाइज़ जो है वो आप किसी ख़तरे से बच तो नहीं सकते। तो जब आपको हर वक्त टीवी, रेडियो, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, फेसबुक, ये सब कुछ इस पर तमाम पर जब यही दिन रात आपको बताया जाएगा, मगर ये नहीं बताया जाएगा कि आपने बचना कैसे है, फिर उस पर यह है कि बिल्कुल एक लेमन सिस्टम आ जाता है कि आप ये गरारे कर लें तो आप फलाना कर लें तो ढमकाना कर लें, मतलब फजूल चीज़ें जो है ना वो लोग एक दूसरे को वो कर रहे हैं। और चूँकि जब आप खौफ में होते हो तो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, तो फिर आप जो उन तिनकों को पकड़ के जो है वो अपने साथ बांधते जाते हो, लेकिन उसका हल कुछ नहीं होता। अब आप एहतियात नहीं करते हो। इसकी सिंपल सी एहतियात ये है कि आपने आपस में एक तो डिस्टेंस मेंटेन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग जिसको कहते हैं, या फिजिकल डिस्टेंसिंग करनी है। सोशल डिस्टेंसिंग तो नहीं होती, मगर फिजिकल आपने डिस्टेंस अपने आप को करना है। उसके अलावा तमाम अलामात आप तक तो आपका दिमाग पक चुका होगा सुन सुन के, मगर उसमें उन हिदायत पर अमल कीजिए जो आपको मुस्तनद डॉक्टर जो है वो फराहम करें। हर किसी की सुनी सुनाई बात को ना तो आगे फैलाएं और ना उसको ऑथेंटिक लें। ये मेरा एक ख़ास वो है, इससे आपका खौफ काफ़ी कम हो जाएगा। और जो हुकूमत पाकिस्तान आपको मुतनब्बे करती है, ये जो हिदायत देती है, उस पर सख्ती से अमल करें, उसमें अपना कोई हीलो हुज्जत आप में नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, ये हमारे साथ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको एंग्जाइटी और डिप्रेशन पहले से जिनका होता है। इनफैक्ट इस सिचुएशन के बाद उनका एंग्जाइटी और डिप्रेशन आप क्या समझते हैं काफ़ी बहुत बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। एंग्जाइटी तो, क्योंकि एंग्जाइटी आम फहम में खौफ को कहते हैं, डर को कहते हैं, ठीक है। और जब आप दिन रात मीडिया पे लोगों को डराए जा रहे हो, तो जो बेचारा पहले ही डरा हुआ है, जो मरीज़ है एंग्जाइटी का, तो उसकी तो हालत बिल्कुल ही नागुफ्ताबह हो जाएगी कि उसको समझ ही नहीं आएगी कि मुझे कोई सहारा देने वाला नहीं, मेरे को सपोर्ट करने वाला नहीं है, और बस अब तो मैं अब गया तो तब गया।
تو انگزائٹی میں تو ویسے ہی اس کو یہ ہوتا ہے نا کہ مجھے سانس نہیں آ رہی, میری سانس بند ہو رہی ہے, میں مرنے والا ہوں, دم گھٹ رہا ہے. آپ نے جو پینک اٹیک کے پیشنٹ دیکھے ہوں گے تو ان کے ساتھ یہی تو ہوتا ہے کہ اچانک سے ان کو ایک دورہ پڑتا ہے اور اس کے بعد وہ ان کو لگتا ہے کہ اب ان کو سانس نہیں آئے گی, وہ پھر تیز تیز سانس لینا, پھر ایمرجنسیز میں جانا. یہ سارا ہمارے مشاہدے میں ہمیشہ سے یہ باتیں رہی ہیں. اور اسی طرح سیویئر انگزائٹی جو ہے اس میں بھی ایسا ہی ہوا کرتا ہے. پھر وہ لوگ جو فری فلوٹنگ انگزائٹی, جن کو جنرلائز انگزائٹی ڈس آرڈر ہم کہتے ہیں, وہ تو ہر وقت ایک انگزائٹی کی کیفیت میں مبتلا رہتے ہیں. تو وہ ویسے ہی پہلے ہی پھونک کے بیچارے قدم رکھے تھے, تو اب تو جو ہے ان کے لیے ایک بہت بڑا یہ ایک سانحہ بن گیا ہے, ایک المیہ ہو گیا ہے. تو وہ ان کے لیے بہت مشکل ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح سے سنبھال سکیں. ڈپریشن البتہ وہ بیماری ہے جو اداسی کی بیماری ہے, یاسیت ہے اس میں جو ہے وہ, اور وہ جن لوگوں کو پہلے سے ڈپریشن ہے وہ ان کا ڈپریشن مزید بڑھنا شروع ہوتا ہے. چونکہ ڈپریشن کے اندر ایک خاص علامت ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نیگیٹو پرسیپشن, نیگیٹو تھنکنگ, نیگیٹو کوگنیشن, ٹھیک ہے نا, کہ وہ جو صرف منفی چیزوں کو محسوس کرتے ہیں. پوری بہت خوبصورت تصویر بھی ہوگی تو اس پہ وہ ڈھونڈ کے جو ہے وہ جو بالکل اس پہ گڑبڑ والی چیز ہوگی اس پہ توجہ دیں گے, یعنی کہ وہ اپنے آپ کو اداسی کی طرف مائل کر لیتے ہیں. پھر اداسی جب بڑھ جائے گی تو اور بہت ساری علامات. اب آپ نے جب سوشل میڈیا پہ اتنی چیزیں چل رہی ہیں تو آپ نے بہت دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگوں نے سوسائڈز بھی کی ہیں اسی بیماری کی وجہ سے, کہ وہ اتنا خوف ہو گیا, اتنے وہ بے بس ہو گئے کہ انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ اس زندگی میں رہنے سے جس میں یہ مشکلات ہیں, ہم جو کہ غلط طریقہ ہے, جو کہ انتہائی غلط طریقہ ہے, اور ہمارے مذہب میں تو خاص طور پہ جو ہے اس کو بہت ہی برا بھی سمجھا جاتا ہے اور حرام موت کے طور پہ بھی لیا جاتا ہے. تو ہاں, ہم بہت ساری ہیلپ لائنز ہم نے شروع کی ہوئی ہیں. ہمارے ادارے نے بھی ایک ہیلپ لائن شروع کی ہوئی ہے جس پہ فیس بک لائیو بھی ہے, جس پہ واٹس ایپ کے تھرو بھی ہے. ہماری ایک ہاٹ لائن بھی ہے جس پہ آپ کو صبح 9 بجے سے لے کے تو 2 بجے تک ہر وقت, مطلب اس دوران میں آپ کو ایکسپرٹس اویلیبل ہیں جن سے آپ بات کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کبھی ایسے خیالات آئیں خدا نخواستہ کہ زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے, مشکل ہی مشکل ہے اور اب تو مجھے جو ہے اپنی زندگی ختم کر دینی چاہیے, تو ایک مرتبہ ہمارے ادارے کے نمبر پہ فون ضرور کیجیے, ہمارے لوگوں سے مدد ضرور حاصل کیجیے. تو بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اور آپ کو, اگر آپ ڈپریشن کے مریض ہو اور آپ کوئی ادویات لے رہے ہو, اس دوران آپ نے اپنی دوائیں بند نہیں کرنی ہیں. میڈیکل سٹور سب کھلے ہوئے ہیں, آپ وہاں سے جائیں, اپنی دوائیں جاری رکھیں. اپنے سائیکیٹرسٹ کو اس مشکل میں ہم تمام لوگ جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. ہم آپ سے کوئی فی چارج نہیں کر رہے. آپ بالکل فری اپنے کنسلٹنٹ کو کال کیجئے, ٹھیک ہے. اگر وہ مصروف نہیں ہوگا آپ کی کال ضرور اٹینڈ کرے گا. ہر شخص کو اس بات کا احساس ہے کہ مجھے اپنے مریضوں کو اس حال یہاں پہ اکیلا نہیں چھوڑنا ہے, اور وہ آپ کو دوائیں جو ہے وہ بتا دے گا کہ آپ یہ دوا اس کو بدل دیں, ایسا کر لیں. میں خود یہ کرتا ہوں کہ میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ کو اتنے ہزاروں مریض یاد تو نہیں رہتے کہ اپنا نسخہ مجھے واٹس ایپ کر دیں. جب وہ نسخہ میں دیکھ لیتا ہوں تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کون سا مریض ہے, اور اس کو آپ پھر وہ دواؤں میں کوئی رد و بدل کر کے دے دیتے ہو. یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے. اس وقت ہم سب ایک ہیں اور تمام پاکستانیوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب, کئی لوگ وہم کا شکار ہو جاتے ہیں, ایک چھینک آنے پہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے مجھے کہیں کرونا تو نہیں ہو گیا. ڈاکٹر صاحب, ایسے معاملات میں اپنے آپ کو کس طرح سے مینٹلی اسٹیبل رکھنا چاہیے؟ بڑا اچھا سوال ہے. وہی بات ہے نا کہ وہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے. محاورے تو بہت سارے اس میں جو ہے وہ ٹھیک ہے. تو ہم اصل میں وہی بات ہے کہ خوف کی چونکہ ایک فضا قائم کر دی گئی ہے اور لوگ اس کی وجہ سے اپنے آپ کو نہیں نکل پا رہے ہیں اس میں سے. تو ذرا سی بھی ایک علامت ہوتی ہے تو ان کو لگتا ہے, جیسے میں مثال دیتا ہوں. فرض کیا کہ ہمارے پاس اس طرح پیشنٹ آتے ہیں کہ کسی کے والد صاحب کو دل کا دورہ پڑا اور وہ فوت ہو گئے. آپ دیکھیں گے کہ وہ 2-3 مہینے کا جو پیریڈ ہے جس میں وہ گریف سے گزر رہا ہوتا ہے انسان جو ہے, اس کو ہر چبھن جو ہے وہ دل کا دورہ محسوس ہوتی ہے, چاہے وہ نوجوان ہو, ایکٹیو ہو, کچھ بھی ہو. تو اسی طرح سے جب آپ اتنا زیادہ اس کو معاشرے میں پھیلا دیں گے تو اس کو ایک چھینک بھی لگے گی کہ یہ کووڈ-19 سے کم تو کم از کم نہیں ہونی چاہیے, ورنہ پہ میری ویلیو ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, مطلب سوری میں لائٹر وین میں بات کر رہا ہوں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس کو وہ چھینک بھی جو ہے وہ ایک مشکل لگے گی, اور وہ فوراً یا تو بھاگے گا ہاتھ دھونے کے لیے, یا وہ جس طرح آج کل آ رہا ہے کہ گرم پانی سے وہ غرارے کر رہا ہے ناک. یہ یاد رکھیے گا کہ جو بات ہو رہی نا بار بار کہ اسٹیم لیں اسٹیم لیں اسٹیم لیں, یہ میں سائیکیٹری کا سبجیکٹ تو نہیں ہے, لیکن میں یہ بتاؤں کہ پانی جو ہے وہ 100 ڈگری سیلسیس پہ جو ہے وہ بوائل کرتا ہے, اور جب اس سے بڑھ جاتا ہے اس کا ٹیمپریچر تو وہ اسٹیم بن جاتا ہے, یعنی اپنی وہ حیت تبدیل کر لیتا ہے. اب آپ سوچو کہ 100 ڈگری سے اوپر کی چیز کو آپ
کافی دیر کے لیے اگر اپنے ناک کے تھرو یا اپنے گلے کے تھرو اندر لے رہے ہو تو آپ اصل میں جو اندر ہماری جھلی ہے جو پروٹیکٹیو میوکوزا ہے اس کو ڈیمیج کر رہے ہو, اس کا نقصان کر رہے ہو, اور آگے چل کر وہ ختم ہو جائے گی تو پھر تو آپ کو جو ہے وہ کوئی نئی بھی انفیکشن ہونے کی تو وہ ہوگی. تو اس طرح کی فضول چیزوں سے احتیاط کریں. صرف یہ وائرس ابھی تک جو ہے وہ جو بہت ساری ریسرچ ہوئی ہے, ایئر بورن اس کے چانسز بہت کم ہیں. بہت زیادہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے خود اس کو اٹھاتے ہو, خود اپنے ناک پہ لے کے جاتے ہو, خود اپنے کھانے کے ساتھ لے کے جاتے ہو, تو اوائڈ کریں. آپ جب گھر جاؤ کوشش کرو کہ اپنے جو باہر کے جوتے ہیں وہ گھر باہر اتار دیں. کوشش کریں اگر آپ اپنے کپڑے بھی چینج کر سکتے تو اپنے کپڑے چینج کر لیں, باہر کے کپڑے اور رکھیں, اندر کے کپڑے اور رکھیں, تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. سمپل سی چیزیں ہیں. سوپ واٹر سے اپنا جو ہے وہ فرش کو یا گھر کو یا ان چیزوں کو جو ہے صاف کر لیں. بہت زیادہ آپ کو خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ میں یہ ڈس انفیکٹنٹ لے لوں گا تو وہ ڈس انفیکٹنٹ لے لوں گا. ان چیزوں سے کافی آپ کو وہ ہو جائے گی. اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ سائیکولوجیکلی ذہنی طور پر بھی آپ کو تسلی ہوتی ہے کہ میں نے اپنے تئیں پوری احتیاط کی ہے. میں نے 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھوئے ہیں. جب ہم نے پہلے دن 20 سیکنڈ ہاتھ دھوئے تو ہمیں پتہ لگا کہ 20 سیکنڈ بہت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن دھونے پڑتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح آپ نے کہا, امیونٹی از ویری امپورٹنٹ Very ٹو فائٹ دس وائرس. ہاں, امیونٹی کو بوسٹ کرنا چاہیے. اپنی امیونٹی دیکھیں, ایک چیز یاد رکھیں, اگر آپ کو انگزائٹی ہے, اگر آپ کو ڈپریشن ہے تو آپ کی امیونٹی ویسی لو ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے جو ہے وہ سنی باتوں پہ دھیان نہ دیں, اپنے آپ کو خوش رکھیں. ٹھیک ہے, گھروں میں آپ ہو تو اچھا ٹائم گزاریں چیزوں کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے. امیونٹی کے ساتھ ساتھ مینٹل اسٹرینتھ بھی اس کے اندر کافی امپورٹنٹ ہے. ڈاکٹر صاحب کئی گھروں میں گھریلو ناچاکیاں اور یہ جو معاملات ہیں لڑائی جھگڑے کے یہ بڑھ جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس بارے میں کس طرح سے آپ ہمیں گائیڈ کریں گے؟ ہوتا یہ ہے کہ آج تک ہمارے معاشرے کا رہن سہن جو ہے وہ انتہائی مختلف تھا. اس بیماری سے پہلے جو ہے اس میں ہوتا یہ تھا کہ مرد خاص طور پہ صبح جو ہے وہ, خواتین بھی لیکن موسٹلی مرد جو ہے وہ صبح تیار ہوا اور اپنے دفتر چلا گیا. اب جب وہ دفتر چلا گیا تو اس کے بعد سے پورے گھر کی ذمہ داری خاتون خانہ پہ آ گئی, اور اس نے اپنے حساب سے چیزوں کو ترتیب دیا ہوتا تھا. اس کو یہ ہوتا تھا کہ اس کے جانے کے بعد میں آدھا گھنٹہ مثال دے رہا ہوں, آدھا گھنٹہ سو جاؤں گی, پھر میں اٹھوں گی, پھر میں یہ صفائی کر لوں گی, پھر میں کھانا پکا لوں گی, پھر میں یہ کر لوں گی, وہ کر لوں. اب یہ گھر کا نظام بڑے عرصے سے چلا رہی تھی. اب جب وہاں پر اس کا جو آدمی ہے وہ جب گھر پہ بیٹھ گیا ہے تو اس کو تو نہیں پتا کہ یہ چیزیں کیسے چل رہی تھیں. ٹھیک ہے نا, ہی واز ناٹ سیلنگ دا شپ, شی واز سیلنگ دا شپ. اب ہو کیا رہا ہے کہ اس کو جو ہے وہ ذرا سی بات پہ وہ ہوتا ہے, یہ اب تک کیوں نہیں ہوا, تو وہ اب تک کیوں نہیں ہوا, تو تم کیوں سو گے, تو فلانا کیوں ہوگا. تو یہ چھوٹی چیزیں ہیں, مگر اس نے اس کو تمام بہت عرصے تک جو ہے وہ سیکھ کے اس کو کیا ہوا تھا. اب ایک نیا اس کا استاد وہاں پہ آ جاتا ہے تو اس سے ناچاکیاں تو عام طور پر اس طرح کی چیزوں سے شروع ہو جاتی ہے, پھر وہ بڑھ جاتی. تو ہمیں چاہیے کہ سب ایک دوسرے کو سمجھیں, اور بلکہ اپنے گھر میں بیوی کا ہاتھ بٹائیں. بیوی کو چاہیے میاں کا ہاتھ بٹائیں اگر اس کے کام کو ایسے ہیں, کوئی دفتری کام ہے, کوئی اس طرح کی چیز ہے جس میں جو ہیلپ کر سکتی ہے. بچے جو ہیں, بہت اچھا موقع ملا ہے کہ ہمیں بچوں کے ساتھ مل بیٹھنے کا. عام طور پہ بچوں کے ساتھ لوگ نہیں ملتے. صبح وہ جاتے ہیں جب بچے یا تو اسکول چلے گئے ہوتے ہیں یا بچے سو رہے ہوتے ہیں, اور رات کو جب وہ آتے ہیں تو اس وقت عام طور پہ بچے جو وہ سو چکے ہوتے ہیں. تو اس سے اچھی تو ایک بلیسنگ نہیں ہے. یہ کچھ جس طرح لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو ریسیٹ کا بٹن دبا دیا ہے, تو اس کو ریسیٹ ہو لینے دیں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا اس کو بھی گرو کر لینے دیں, اپنے تعلقات کو بھی اچھا کر لینے دیں. ٹھیک ہے, بچوں کے لیے تو بہت ساری چیزیں ہیں, جیسے آپ ان سے پینٹنگز کروا سکتے ہیں, ان کو کلرنگ بکس دیکھ سکتے ہیں. بورڈ گیم جو ہم نے کبھی بہت عرصے پہلے کھیلی تھی اب چھوڑ دی ہیں, تو آپ جو ہے وہ چیس کھیل لیں, آپ جو ہے وہ ڈرافٹ کھیل لیں, آپ جو ہے وہ اپنا کارڈز کھیل لیں, آپ کیرم بورڈ کھیل لیں. مطلب بہت ساری چیزیں ہیں جن کو آپ کیا جا سکتا ہے. ہم جب چھوٹے تھے تو ہم وہ کیا ہوتا تھا, نیم تھنگ پلیس, اس طرح کی وہ بنا کے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں آپ جو جس سے آپ کا مائنڈ شارپ ہو سکتا ہے. کتابیں ضرور پڑھیں, کتابیں پڑھنے سے آپ کا علم بہت وسیع ہو جاتا ہے, آپ کی سوچ بہت اچھی ہو جاتی ہے, مگر پازیٹیو بکس پڑھیں, نیگیٹو بکس ابھی بھی مت پڑھیں. آپ ڈاکٹر صاحب کسی کی گلی میں, محلے میں یا قریب میں اگر پتہ چلتا ہے کہ کرونا کا کوئی کیس ہے تو آٹومیٹکلی ایک مینٹل اسٹریس کریٹ ہو جاتی ہے, اور ایسا لگتا ہے جیسے کہ مطلب انکانشیسنیسلی کہ کرونا جو ہے بہت کوئی قریب آ گیا ہمارے. ڈاکٹر صاحب ایسے معاملات میں کیا کیا جائے؟ انسان جو ہے وہ سوشل اینیمل ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک دوسرے پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو یہ اس کی پرائمل وہ ایک فیئر ہے اس کا, یہ کہ میں جب مشکل میں ہوں گا, میں جب مر رہا ہوں گا, ٹھیک ہے, تو میرے آس پاس کوئی ہوگا.
میرا کو اپنا میرے پاس ہونا چاہیے. اب اس میں چونکہ اتنا انفیکٹو ہے کہ اس طرح کے پیشنٹ کے پاس اس کا اٹینڈنٹ تو ہو نہیں سکتا. ایک بار تو آپ نے اس کو داخل کر دیا تو اس کے بعد وہ اللہ حافظ وہ زندہ بچ گیا تو واپس آ جائے گا, ٹھیک ہے, نہیں تو بیچارہ جو ہے وہ اندر جو ہے وہ چلا گیا. تو اس کے جنازے میں لوگ نہیں جا رہے ہیں. میونسپل کارپوریشن کا وہ ہے کہ جی آپ 4 لوگ سے زیادہ نہیں جائیں گے, حالانکہ اپنی WHO نے یہ کہہ دیا ہے کہ ڈیڈ باڈی سے وہ ٹرانسفر نہیں ہوتا, تو آپ کو اس کو اسی طرح سے اپنے رسومات کرنی چاہیے جیسے کہ ہوتی ہے. لیکن خوف اتنا ہے بھائی, جب طاعون کی وبا پھیلی تھی, پلیگ جب آیا تھا دنیا کے اندر, تو لوگ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے, ٹھیک ہے نا, اور باڈیز جو ہے وہاں پہ گل سڑ گئی تھی, ٹھیک ہے. یہ لوگوں نے جو ہے ان کو میونسپل کارپوریشن والے جو ہے وہ اٹھا کے لے جاتے تھے, ان کو ڈمپ کر دیتے تھے یا ان کو کریمیٹ کر دیتے تھے, واٹ ایور. تو یہ اس طرح کی چیزیں اس میں ہوتی تھیں. تو وہ بہت اس پہ مشکلات ہیں, مگر ٹھیک ہو جائیں گے. ایک چھوٹا سا میں اس پہ ایک آپ کو چٹکلا سنا دیتا ہوں کہ کل ہی کہیں پہ پڑھ رہا تھا کہ ایک صاحب اپنی بیوی کا کورونا کا ٹیسٹ کروانے کے لیے گئے, تو ان کو وہاں سے پھر فون آیا کہ سوری آپ کی بیگم کا جو ٹیسٹ ہے وہ کسی کے ساتھ چینج ہو گیا ہے, ہمارے پاس ایک الزائمر کی پیشنٹ بھی آئی تھی اسی وقت اور آپ کی وائف بھی آئی تھی, تو آپ سمجھ نہیں آ رہی کیا الزائمر بھولنے کی بیماری کو کہتے ہیں, تو کیا کریں. تو اس سے کہا پھر کیا کریں. انہوں نے کہا کہ آپ ان کو جو ہے وہ تھوڑا سا دور گھمانے لے جائیں اور وہاں پہ ان کو چھوڑ کے پھر گھر واپس آ جائیں. تو اگر تو یہ آپ کے گھر واپس آ جاتی تو دروازہ مت کھولیں. سو اب اس میں یہ بیسیکلی یہ مزاح بھی ایک ضروری عنصر ہے جو لوگ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس مشکل حالات کے اندر. بہت ساری دنیا میں بہت ساری مثالیں ہیں, بڑی ایڈورسٹیز آئی ہیں دنیا کے اندر, بڑے بڑے مسائل آئے ہیں, مگر لوگوں نے اس کو ہنستے کھیلتے بھی جھیلا ہے, اور تبھی تو ہیومن ریس ابھی تک قائم ہے, ورنہ تو کب کی جا چکی ہوتی جو وہ, ٹھیک ہے. سو یہ اس پہ آپ احتیاط کیجئے, اور اپنی اگر آپ نے احتیاط کی ہوئی ہے پھر آپ کو خطرے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب, پروگرام کے اختتام کے اندر آپ کوئی اپنا اگر میسج دینا چاہیں. میرا میسج تو یہی ہے آپ سب لوگوں کے لیے کہ آپ احتیاط کیجئے. جتنی آپ کو میڈیکل سائنس سے معلومات اب تک بہت ہو چکی ہے, لوگوں نے تو واٹس ایپ کے تھرو PhD بھی کر لی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ, تو آپ وہ احتیاط ضرور کیجئے اور اپنے آپ کو فریش رکھیے. کوئی نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ضرور کرتے رہیں تاکہ آپ چاہے گھر میں اچھل کود کر لیں, اور اچھی کتابیں پڑھیں, یہ بہت اچھا موقع ہے. ٹی وی پہ وہ پروگرام دیکھیں جو آپ کو مایوس نہ کر رہے ہوں, وہ فلمیں دیکھ لیں جو آپ کو اچھا ہیلیریس قسم کی موویز ہو, ٹھیک ہے, اس سے آپ فریش رہیں گے. گھر والوں کا خیال رکھیں اور ان کے ساتھ ہنسی خوشی سے رہیں. اگر کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے تو کوشش کریں کہ کبھی آپ مان جائیں کبھی وہ مان جائیں, تو اس طرح سے گزارا کیجیے. شکریہ. بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا اور ہمیں یہ قیمتی معلومات دی. اور نو ڈاؤٹ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر ہم اپنی مینٹل اسٹرینتھ کے اوپر کام کریں گے, ہم اپنے ٹائم کو ہم یوز کریں گے فار ڈیولپمنٹ آف آر گڈ اسکلس, تو نو ڈاؤٹ یہ وقت بہت اچھا اور بہت جلدی گزر جائے گا. ذہنی تناؤ اصل میں جو مسئلہ ہے وہ ہمارے ذہن کا ہی ہے, اور کس طرح سے ہم نے اس کو اوور کم کرنا ہے یہ ہمارے اپنے ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ ملاقات ہوگی.